अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। आज हम सूरतुल फ़तह पे बात करेंगे। इससे पहले सूरह मोहम्मद, जिसका दूसरा नाम सूरतुल क़िताल है, उसमें हमने देखा था कि अल्लाह ताला मोमिनीन को किस तरह लड़ाई के लिए, ग़ज़वात में पार्टिसिपेशन के लिए सिर्फ़ तैयार ही नहीं करते बल्कि उन्हें मोटिवेट भी करते हैं और उनको इनकरेज किया जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलें और जंग करें जब उसकी ज़रूरत हो। जिहाद की इस अहमियत के बाद अब हम सूरतुल फ़तह में देखते हैं कि जब मुसलमान बिल्कुल तैयार थे और जंग लड़ना चाहते थे, जब हुदैबिया के मुकाम पर कुफ़ार ने उन्हें मक्का में आने से मना कर दिया और वो बैत रिज़वान के बाद बिल्कुल तैयार थे इस बात के पर कि वो लड़ मर जाएं, तब अल्लाह ताला ने उन्हें लड़ने से रोक दिया। यानी सूरह मोहम्मद से बिल्कुल ओपोज़िट जो सिचुएशन है, जिसमें कि बजाय जंग के निगोसिएशंस को प्रेफर किया गया, यानी मुआहिदा करके मामलात को तय कर लिया जाए। ये सिचुएशन अब हम पढ़ेंगे। मुसलमान और कुफ़ार जब भी आमने सामने होते हैं तो उसका जो आउटकम है वो सिर्फ़ एक ही नहीं होगा, यानी कि जंग, बल्कि वो कभी कभी मुआहिदा भी हो सकता है। इससे पहले हमने जंग की सूरत हाल पढ़ी थी, अब हम निगोसिएशंस की यानी मुआहिदा की सूरत हाल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ये सूरत सुलह हुदैबिया के फ़ौरन बाद नाजिल हुई थी। सुलह हुदैबिया से वापसी के रास्ते के दौरान ये पूरी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई। सुलह हुदैबिया को ग़ज़वा हुदैबिया या मुआहिदा हुदैबिया भी कहा जाता है और बचपन से हम हुदैबिया की कहानी अपनी किताबों में ये किस्सा पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी मैं कुछ बैकग्राउंड इसका बताऊंगी ताकि हमारे सामने वाज़े हो जाए कि आखिर सिचुएशन क्या थी। अदरवाइज़ इस सूरत की आयत को बग़ैर कॉन्टेक्स्ट के समझना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि हम हिस्ट्री को रिवाइज़ करें, इसका मौजू डिस्कस कर लेते हैं इस सूरत का। इस सूरत में आप डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फ़तह यानी विक्ट्री क्या चीज़ है, हम फ़तह या कामयाबी किस चीज़ को समझते हैं और अल्लाह की नज़र में फ़तह क्या चीज़ है। फ़तह से ही सूरत का आगाज़ होता है और सूरत के इख्तिताम में आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फ़तह को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद लॉयल्टी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ादारी क्या चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत किस तरह और किस दर्जे पे करनी चाहिए। तीसरी चीज़ हम इस सूरत में देखेंगे, मोमिनीन और मुखल्लफीन में क्या फ़र्क है। दो तरह के ग्रोहों का इस सूरत में ज़िक्र है। एक वो ग्रोह था जो मोमिनीन का ग्रोह था और एक वो ग्रोह था जो मुखल्लफीन का ग्रोह था। उन दोनों का इस सूरत में रिस्पॉन्स बताया गया है जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और उसका मुवाज़ना हम देखेंगे। मुख्तलिफ़ ग़ज़वात का कुरान मजीद में ज़िक्र आता है, जैसे ग़ज़वा बदर का सूरह मोहम्मद में है और सूरतुल अनफ़ाल में है। ग़ज़वा उहद सूरह आल इमरान में है और खंदक जो है, ग़ज़वा खंदक, वो सूरतुल अहज़ाब में है। और इस सूरतुल फ़तह में हम ग़ज़वा हुदैबिया का पढ़ेंगे। इन सूरतों में अल्लाह ताला ने हिस्ट्री के बारे में हमें बताया और हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि उनसे हम लेसन्स डिराइव कर सकें, अपने लिए सबक सीख सकें। तो इंशाल्लाह एंड पे फिर इस सूरत में से जो लेसन्स निकलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारा एक विक्ट्री या फ़तह का कॉन्सेप्ट है या पर्सपेक्टिव है, जो बचपन से अब तक हमारे ज़हनों में बैठ चुका है, उसको हम रिवाइज़ करेंगे और हमें पता चलेगा कि हकीकी फ़तह है क्या। ये 6 हिजरी की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बाल भी साफ़ किए हैं, यानी उम्रा मुकम्मल किया है। तो वो ख्वाब देखने के बाद, सिंस हम जानते हैं कि रसूलों के ख्वाब सच्चे होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फ़रमाया
کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ چلیں گے۔ غزوہ حدیبیہ سے پہلے غزوہ خندق ہو چکی تھی، سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے غزوہ احد ہوئی تھی، اس سے پہلے غزوہ بدر ہوئی تھی۔ اور غزوہ خندق میں کفار اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے مختلف گروہوں کو اپنے ساتھ ملایا، مختلف قبیلے جو ارد گرد تھے ان سب کو ملایا، تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگوں کو جمع کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مل کر مدینہ پہ حملہ کریں گے۔ ان اناؤنسڈ ہوگا، کسی کو بتایا نہیں جائے گا، مسلمانوں کو خبر ہی نہیں ہوگی، اور ہم سب مل کر حملہ کریں گے تاکہ ہم اس چیز کو جڑ سے ہی اسلام کو ختم کر دیں۔ تو مسلمان اس میں سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھیں گے، مسلمان اس وقت کتنا زیادہ گھبرا گئے تھے کہ اتنے زیادہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اب اس سچویشن کے بعد، اس کے بعد غزوہ بنو قینقاع بھی ہوا تھا۔ اس پوری سچویشن کے بعد اب غزوہ حدیبیہ میں مکہ جانا اور مکہ جا کر یعنی کفار کے ان کے اپنے گھروں میں جانا، یعنی خود دشمن کے سامنے پیش ہو جانا اور ان کے ہی گھروں کے اندر جا کر رہنا کوئی نہ آسان ڈیسیژن تھا اور نہ ہی آسان کام تھا۔ پھر بھی مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبیک کہا اور بغیر جنگی ہتھیاروں کے سفر کی تیاری کی، یعنی جنگی ہتھیار ان کے ساتھ نہیں تھے، کوئی انہوں نے سامنے بوز اینڈ ایروز نہیں لیے ہوئے تھے، کوئی ڈھال وغیرہ نہیں پہنی ہوئی تھی، احرام میں تھے سب، سواریاں تھیں سب کے ساتھ، اور جو قربانی کے جانور تھے وہ تھے سب کے ساتھ، اور اتنے ہتھیار تھے جیسے کہ چھری چاقو وغیرہ جس سے کہ قربانی میں مدد ہوگی یا رستے میں ہیلپ ہوگی، اس طرح کی چیزیں۔ اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ بدر میں 300 تھے، احد میں 700 تھے، خندق میں 1000 کے قریب تھے اور حدیبیہ میں 1400 کی تعداد تھی۔ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو کہ اشہر الحرم میں آتا ہے۔ 4 وہ مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدل سے بالکل منع فرمایا ہے، سورۃ توبہ میں ان کا ذکر ہے، اور ذوالقعدہ انہی میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کو چوز کیا تاکہ مشرکین مکہ کے پاس یہ میسج جائے کہ ہم لوگ کسی جنگ و جدل کے ارادے کے ساتھ نہیں آ رہے، بلکہ امن کے ساتھ صرف اپنا عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی مکہ والوں نے کبھی کسی بھی قبیلے کو عمرہ یا حج سے یا طواف سے نہیں روکا تھا، بٹ دیر از آلویز دا فرسٹ ٹائم۔ مسلمان مکہ میں آ جاتے، اس سے زیادہ شرمندگی کی بات ان کے لیے کوئی بھی نہیں تھی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ جب وہ نیگوسیشنز کرتے ہیں اور اپنے نیگوشیٹرز کو بھیجتے ہیں تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی عرب کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ جی مکہ والے جھک گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو اندر آنے دیا، اس لیے ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ایک ہی بات پر وہ اڑے رہے۔ مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیوٹرل ٹرائب جو تھا قبیلہ بنو خزاعہ، اس کے ایک مسلمان شخص کو بھیجا مکہ میں کہ دیکھ کر آؤ کہ وہ لوگ کیا اس بات سے باخبر ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ان کی کیا تیاریاں ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قافلہ چلتا گیا اور جب مسلمان اسفان کے مقام پر پہنچے تو وہ جو خزاعی تھا وہ واپس آیا اور اس نے بتایا کہ جی وہ تو جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے اور عمرہ اور امن کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاورت کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اس دنیا کے سب سے ذہین اور اسٹریٹجکلی ساؤنڈ انسان تھے، لیکن پھر بھی مشاورت ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسٹریٹجیز اور ڈیسیژنز کا حصہ رہی۔ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، ابھی ہم زیادہ بینیفٹس میں نہیں جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا پلان ہے آگے سیرت پڑھانے کا، سیرت کو قرآن مجید کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھانے کا، اس میں زیادہ فوکس سیرت پہ ہوگا تو انشاءاللہ ہر چیز کے بینیفٹس ہم دیکھیں گے۔ لیکن ابھی سنس مقصد ہمارا سورۃ الفتح کو پڑھنا ہے تو ہسٹری بہت زیادہ شارٹ کر کے میں پڑھا رہی ہوں۔
خیر قافلہ روانہ ہوا تو آگے جا کے پتہ چلا کہ خالد بن ولید 80 لوگوں کے ساتھ رستے میں موجود ہیں اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت تک خالد بن ولید اسلام قبول نہیں کر کے آئے تھے اور کفار میں ہی شامل تھے اور ان کی طرف سے ہی آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے ایک لوکل اسکاؤٹ کو پکڑا جو کہ وہاں پہ اعرابی ارد گرد ہوتے تھے، اور اس سے دوسرا رستہ چوز کرنے کے لیے کہا کہ ہم کس دوسرے رستے سے جائیں کہ ہم مکہ پہنچ سکیں۔ تو وہ لوگ ڈفرینٹ وادی سے گزرے اور گزر کر جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اونٹ تھا قصوہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، وہ رک گیا۔ تو صحابہ نے آوازیں دیں ہل ہل کہ چلو چلو کیمل کو، جیسے کہ وہ کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ کو اسی نے روکا ہے جس نے فیل کو روکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح فیل کو روکا تھا، جو کہ ہاتھی تھے، سورہ فیل ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، ابرہہ کے جو ہاتھی تھے مکہ پہنچنے سے روک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی قصوہ کو حدیبیہ کے مقام پر روکا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو حدیبیہ کا نام الشمیسی ہے، جو کہ جدہ سے مکہ کے درمیان میں آتا ہے۔ مکہ پہنچنے سے 20 کلومیٹرز پہلے ہم سائن دیکھتے ہیں الشمیسی کا۔ وہاں حدیبیہ کے کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور سب کو بھی پلایا، اور وہاں پہ پھر قافلہ خیمہ زن ہوا۔ صبح فجر کے وقت قریش کے ایک گروپ نے حملہ کیا اور 80 لوگ تھے، وہ مسلمانوں نے ان کو پکڑا اور ایک کو بھی قتل نہیں کیا، بغیر قتل کیا مسلمانوں نے پکڑنے میں کامیاب ہوئے اور انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو بھی معاف کر دیا اور انہیں واپس مکہ بھیجا اس میسج کے ساتھ کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ یعنی اب آپ مسلمانوں کی سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے اوپر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے کہ کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا، اور سفر مشکل تھا، گرمی تھی، پاؤں پر چھالے بن چکے تھے، 2 ہفتوں سے وہ لوگ مسلسل سفر کر کے جا رہے تھے اور پھر بھی اپنے مقصد سے دور تھے۔ 6 سال کے بعد مسلمان جو مکہ سے نکل کر مدینہ گئے تھے، وہ لوگ مکہ جا رہے تھے، اور تب سے انہوں نے کعبہ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ عمرہ نہ طواف کیا تھا، تو ایموشنلی بھی ان کی سٹیٹ ڈیفرنٹ تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ جلد از جلد ہم پہنچیں اور ہم عمرہ کریں۔ خیر اس گروہ کے واپس مکہ پہنچنے کے بعد بنو الخزاعہ کے ہی ایک اور شخص نے قریش کی طرف سے والنٹیئر کیا اور قریش کو بولا کہ جی میں سنس میرا نیوٹرل قبیلہ ہے اور نہ میری آپ سے دشمنی ہے اور نہ میری ان سے دشمنی ہے، تو میں جا کے مسلمانوں سے بات کرتا ہوں اور آپ کا میسج دیتا ہوں۔ اور مکہ والوں کا ایک ہی میسج تھا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کو مکہ نہیں آنے دیں گے کہ عرب قبیلے یہ نہ کہیں کہ مکہ والے جھک گئے اور مسلمان ہم پر حاوی آ گئے۔ یہ میسج لے کر بنو خزاعہ کا وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہی جواب دیا جو پہلے مسلمانوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہاں پر کسی جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف امن کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ وہ مکہ والے کوئی بھی کنڈیشن رکھیں، ہمیں کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے unless and until وہ حلال ہو اور ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت مل جائے۔ الخزاعی کے سردار نے واپس آ کر جب یہی پیغام دیا تو مکہ والے پھر اسی پر بولنے لگے کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم الاؤ کریں۔ اس کے بعد طائف کے جو مشہور سردار تھے عروہ بن مسعود الثقفی، جو کہ 9 ہجری میں بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ابھی وہ بھی مشرک ہی تھے، وہ بھی مکہ میں موجود تھے، پھر انہوں نے خود والنٹیئر کیا کہ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ خیر اسی طرح نیگوسیشنز چلتی رہیں۔ عروہ بن مسعود الثقفی کی بہت لمبی نیگوسیشنز تھیں۔ انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہا کہ جی مکہ والوں کا یہی پلان ہے کہ آپ اس سال عمرے کے لیے نہیں آ سکتے، اور یہ بھی کہا، اس نے یہ بھی کہا کہ جی یہ آپ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں، آخر یہ ہیں کون؟ نہ یہ آپ کے قبیلے کے ہیں، نہ ہی آپ کے ساتھ ان کا کوئی خونی رشتہ ہے، یہ تو بھاگ جائیں گے آپ کو دیکھ جب آپ لڑائی کریں گے۔ اگر آپ مکہ میں آ جاتے ہیں اور جنگ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ آپ کا کیوں ساتھ دیں گے؟ آپ کا تو کوئی خونی رشتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ بیسیکلی وہ اس اسلام کے رشتے کو اور اس ایمان کی طاقت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔
تو حضرت ابو بکر نے فوراً اس کو تنبیہ کی کہ تم اس طرح مت کہو، سخت الفاظ استعمال کیے اور فرمایا کہ تم ایمان کی طاقت کو نہیں جانتے کہ تم ہمارے صحابہ کو اس طرح کہہ رہے ہو۔ خیر پھر عروہ نے دوبارہ بات چیت شروع کی تو وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا، جیسے کہ سردار کیا کرتے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم پیئرز ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس کو ایک چھڑی پڑتی ہاتھ پہ، وہ پھر دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا، دوبارہ اس کو چھڑی پڑتی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کا اپنا بھانجا تھا، مغیرہ الثقفی، جو کہ صحابی تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو دور رکھو۔ خیر یہ سب دیکھ کر عروہ واپس گیا مکہ میں مشرکین مکہ کے پاس، ان کے سرداروں کو جا کے بتایا کہ میں نے تو ایسا گروہ دیکھا ہے جو کہ اتنے چارجڈ ہیں کہ اگر تم لوگ ان پہ حملہ کرو گے تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اکیلے چھوڑیں گے اور نہ ہی جنگ سے پیچھے مڑیں گے، بلکہ اپنی جانیں تک دینے کے لیے تیار ہوں گے، ان کا تو اتنا زیادہ جذبہ ہے۔ اور میں نے روم، فارس اور نجاشی کے درباروں کے لوگ دیکھے ہیں، لیکن ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے کہ ان کے بادشاہ کا وضو کا پانی نیچے گرنے لگتا ہو تو وہ اس کو آ کر تھام لیتے کہ جی وضو کا پانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے نہ لگنے دیتے۔ ایسے لوگ تو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ یعنی وہ لیڈر جو کہ پہلے انہی صحابہ کی برائی کر رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ تو بھاگ جائیں گے، آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، واپس جا کر وہ انہی کی تعریف کر رہا تھا۔ اس طرح کی سچویشن اس نے دیکھی۔ خیر عروہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہماری طرف سے ایک نیگوشیٹر جانا چاہیے جو کہ بات کرے کہ ہم صرف عمرہ کے پرپس سے آئے ہیں اور ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو کہ صحابی تھے اور وہ بھی بنو الخزاعہ سے تھے، اور سنس وہ بھی نیوٹرل تھے، نیوٹرل ٹرائب سے تھے، اور نہ اوس و خزرج سے تھے نہ قریش سے تھے، ورنہ قریش کو شاید زیادہ غصہ آتا اور فوراً شاید انہیں پکڑ لیتے اور مار دیتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس طرح ایک نیوٹرل بندے کو بھیجا جائے میسج لے کر۔ خیر حضرت خراش بھی وہاں پر گئے تو قریش مکہ نے صرف جان ہی ان کی نہیں لی، ادروائز سارا کچھ کیا، انہیں مارا پیٹا اور اسی اونٹ پر بٹھا کر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے قبیلے کا قریش میں کوئی بھی نہیں ہے اور میرا بھی وہ یہی حال کریں گے، یعنی کہ بات کسی معاہدے پہ پہنچ نہیں سکے گی، کہ جو ہمارا مقصد ہے عمرہ کرنے کا وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو تو ہمیں ایسا بندہ بھیجنا چاہیے کہ جس کی قریش بہت زیادہ عزت کرتے ہوں اور جس کی قبیلے کی سپورٹ بھی ہو قریش میں، مکہ میں۔ تو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیسائیڈ کیا اور حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضرت عثمان کا جو قبیلہ تھا بنو عبد الشمس، اس کے لوگ ابھی بھی وہاں پہ موجود تھے، بلکہ جو مکہ کے سردار تھا ابو سفیان، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ 8 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے تھے، تو وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار بنتے تھے، اور اتنے دور کے نہیں، قریبی رشتے دار بنتے تھے۔ اس لیے سب کو یقین تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروٹیکشن دی جائے گی، ایٹ لیسٹ انہیں مارا نہیں جائے گا، اور نیگوسیشنز آگے بڑھیں گی، معاہدے پہ بات ہوگی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، اندر گئے، اور کافی دیر گزر گئی، کئی گھنٹے گزر گئے، حضرت عثمان واپس نہیں آئے۔ اگلا دن آ گیا تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ عثمان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں عثمان ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، وہ پتہ نہیں کسی نے مار نہ دیا ہو، پتہ نہیں اس کو کچھ ہو نہ گیا۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے رومر پھیل گیا کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا گیا ہے۔ جب یہ رومر پھیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب سب بیعت دیں گے اس بات پر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہمیں اپنی جانیں بھی دینی پڑیں اور جنگ بھی کرنی پڑی ابھی اس احرام کی حالت میں، تب بھی ہم تیار ہیں۔
سورۃ الفتح میں اس بیت کا ذکر 2 مرتبہ آئے گا، اور اس بیت کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے، اور اس بیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سب صحابہ نے جب بیت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پہ اس وقت تم سے اچھا کوئی گروہ نہیں ہے، اور جس نے بیت الرضوان دی انہیں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ یہ بیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر مسلمانوں کی رینکنگز دیکھی جائیں تو سب سے ٹاپ پہ 10 مبشرہ آتے ہیں، اور اس کے بعد بدریون آتے ہیں، یعنی جنہوں نے غزوہ بدر میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پہ نمبر 3 پہ وہ گروپ آتا ہے جنہوں نے بیت الرضوان میں پارٹیسپیٹ کیا۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ گروہ تھا جو کہ اپنا تن من دھن سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس طرح احرام کی حالت میں آنا اور پھر اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں تو شاید ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جی اس وقت شاید سچویشن کی ریکوائرمنٹ تھی، اور جیسے یہ ڈیسیجنز مسلمانوں کے لیے لینے بہت آسان تھے۔ نہیں، جس طرح آج ہمیں مشکل لگتا ہے اپنے جسم پر تلواریں سہنا اور لڑائی کرنا، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیویوں کو پیچھے چھوڑ کر، مال کو، ہر چیز پیچھے چھوڑ کر آنا اور سب کچھ قربان کر دینا، یہ ان کے لیے بھی اتنا آسان ڈیسیجن نہیں تھا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، اور ان کا ایمان تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنے زیادہ انعامات اناؤنس کیے، اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف اجر بھی بتائے۔ حالانکہ غزوہ حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں جنگ نہیں ہوئی اور صرف معاہدہ ہوا، لیکن یہ سب کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، صحابہ کرام کا ٹیسٹ تھا کہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ نہیں۔ بیعت رضوان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے واپس آ گئے، اور واپس آ کر بتایا کہ نہیں، وہ لوگ اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم عربوں کو یہ نہیں کہنے دیں گے کہ جی ہم ہار گئے اور مسلمان جیت گئے، اور مسلمان ہماری ہی ناک کے نیچے ہمارے ہی شہر میں آئے اور عمرہ کر کے چلے گئے، اور ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ یہی گفتگو چل رہی تھی تو مکہ کی طرف سے ایک اور نیگوشیٹر آئے۔ اب اس دفعہ قریش کے ہی ایک معزز سردار کو بھیجا گیا جن کا نام تھا سہیل بن عمر۔ سہیل بن عمر بھی 8 ہجری میں ہی مسلمان ہوئے تھے، ابھی وہ بھی مشرک ہی تھے، اور ان کے ساتھ مکرا کو بھیجا گیا۔ سہیل بن عمر نے آ کر کہا کہ جی ہم معاہدہ کرتے ہیں اور لکھ کر معاہدہ کریں گے، اور جو بھی کنڈیشنز ہیں اس معاہدے کی وہ ان پہ ہم دونوں متفق ہوں گے۔ وہ سردار مکہ جو پہلے مسلمانوں کو اس چیز پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کی کوئی آئیڈینٹی ہے یا اسلام کوئی چیز ہے، اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ اب مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیم اسٹریٹجک پوزیشن دے کر آپ کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پولیٹیکل ون تھی۔ سہیل بن عمر پہلے سے ہی گھاؤ کھائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے جو بڑے بیٹے تھے عبداللہ بن سہیل بن عمر، وہ بدر سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ تھے مکہ میں ہی اور انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ جب بدر کا وقت آیا تو وہ کفار کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی فوج میں گئے، مدینہ پہنچے تاکہ وہاں جا کر مسلمانوں کے ساتھ لڑ سکیں، کفار کی ٹیم میں شامل ہو کر، لیکن وہاں جا کر وہ آرام سے اپنا گھوڑا لے کر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے، یعنی وہاں جا کر انہوں نے اپنی پارٹی بدل لی، اور سب کو پتہ چل گیا کہ جی یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے اور مسلمان ہیں۔ اس پر سہیل بن عمر کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اپنے سرداروں کے درمیان کہ جی تمہارے بیٹے نے اس طرح کیا۔ تو ایک یہ گھاؤ کھائے ہوئے تھا یہ شخص، اور دوسرا ان کا دوسرا بیٹا تھا ابو جندل، جو کہ اسلام لا چکا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بھیجنے کے بجائے یا آزاد ایون مکہ میں صحیح حالات میں رہنے کے بجائے اس کو چینز میں ڈال کر اپنے ہی گھر میں بیسمنٹ میں قید کر رکھا تھا کہ جی تم واپس شرک پر آ جاؤ، ادروائز تم اسی حالت میں رہو گے۔ اور
اس بات کو تقریباً 4 سال ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو چینز پہنا کر ہاتھ باندھ کر قیدیوں کی طرح باندھ رکھا تھا اور اس پر تشدد بھی کیا جاتا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے رستے پر واپس آ جائیں۔ تو سہیل بن عمر آیا اور معاہدہ لکھنا سٹارٹ کیا گیا۔ معاہدے کی کنڈیشنز یہ رکھی گئیں کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ پہلی کنڈیشن یہ تھی۔ دوسری کنڈیشن یہ کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن کے لیے رہیں گے۔ تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان امن رہے گا، کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی اور 10 سال تک یہ امن کا معاہدہ اسی طرح قائم رہے گا۔ فورتھ کنڈیشن یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمان اگر مکہ سے، جو کہ مکہ کا رہائشی ہو، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جاتا ہے تو مدینہ کے مسلمان اسے واپس بھیج دیں گے، وہ اس کو رکھیں گے نہیں، ایکسیپٹ نہیں کریں گے اپنی کمیونٹی میں۔ لیکن اگر کوئی کافر مدینہ سے مکہ جائے گا تو اس کو مکہ والے واپس نہیں کریں گے بلکہ وہ اسے ریٹین کریں گے اور مدینہ والے اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ابھی یہ کنڈیشنز چل ہی رہی تھی اور اس کنڈیشن پر ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی بری حالت تھی، جسم سے خون بہہ رہا تھا، چینز میں جکڑے ہوئے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے قید سے نکلنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا اور وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے تو سہیل بن عمر نے کہا کہ یہ شخص وہ پہلا شخص ہے جس پر یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی کہ مکہ سے کوئی مسلمان باہر نہیں نکلے گا۔ حالانکہ ٹریٹی سائن ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن سنس وہ سہیل بن عمر کا بیٹا تھا تو وہ اپنے بیٹے کو اس طرح جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر سے کہا کہ ابھی تو سائن بھی نہیں ہوئے، ابھی تم ابو جندل کو ہمیں دے دو، بعد میں یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی۔ تو سہیل نے کہا کہ نہیں، یہ پہلا شخص ہے جس پر یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اسے مجھے تم تحفہ کر دو، تم تحفے میں دے دو مجھے ابو جندل۔ پھر بھی سہیل نے کہا کہ نہیں، یہ واپس ہی جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی کہا کہ نہیں، تم تحفے میں دے دو، جانے دو اس بات کو، ابھی تو ہماری کنڈیشنز بھی پوری نہیں ہوئیں، ابھی معاہدہ پوری طرح لکھا نہیں گیا، تو تم یہ تحفے میں مجھے دے دو یہ شخص اور تم باقی کنڈیشنز لے لو۔ لیکن سہیل بن عمر اڑا رہا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ ابو جندل نہیں جائے گا۔ تو جب مکرا نے دیکھا کہ بات بڑھتی جا رہی ہے، جو مکرا وہ شخص جو سہیل بن عمر کے ساتھ آیا ہوا تھا، نیگوشیٹر ہی تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے واپس نہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، لیکن ہم اب اس پہ ظلم بھی نہیں کریں گے، یعنی ہم اسے اس سے بہتر حالت میں اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور ابو جندل سے کہا، اس پر یا ابا جندل تم صبر کرو، اللہ تمہارے لیے ضرور کوئی رستہ نکالے گا۔ تمام مسلمان بھی ابو جندل کو دیکھ کر سخت پریشان تھے، اس کی حالت دیکھ کر، اور یہ کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کو اس طرح اپنے ہاتھوں سے جانے دیں جبکہ وہ ہمارے پاس آیا ہے اور اتنا خوش آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہاری پناہ لینا چاہتا ہوں، ہم اس حالت میں اپنے مسلمان بھائی کو کس طریقے سے واپس کر دیں؟ سب جذباتی تھے، غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے سب۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں کہ انہیں ایک مسلمان کو بھی جانے دینا پڑ رہا تھا، عمرہ بھی وہ لوگ نہیں کر پا رہے تھے، یعنی جس مقصد سے آئے تھے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، جتنی بھی کنڈیشنز تھی معاہدے کی وہ بھی ان کے اگینسٹ ہی تھیں۔ اس وقت کوئی بھی مسلمان اس پوری سچویشن کو سمجھنے سے قاصر تھا اور اسی سوچ میں تھا کہ آخر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ بھی ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ آخر ہم اپنے مسلمان بھائی کو کیوں جانے دیں؟ جب ہم سچ پر ہیں، جب اسلام سچا ہے، تو پھر ہم یہ کنڈیشنز کیوں قبول کریں اور ہم عمرہ کیوں نہ کریں؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا تو پھر ہم اس خواب کو کیوں نہ سچ کر دکھائیں؟ یعنی ہر طرف ایک گہما گہمی تھی، غصہ تھا، غم تھا، ایموشنز ہائے تھے، اور ایون انہیں اب کتنے
500 جانور تھے قربانی کے، جن کو وہ لے کر آئے ہوئے تھے، جو کہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے جانور بھی، اور ان کو بھی، مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب جانوروں کے ساتھ بھی کیا کریں، کیا سلسلہ ہونا چاہیے۔ خیر معاہدے پر سائن کیے گئے، سٹیمپ لگائی گئی، اور سہیل بن عمر اسے لے کر واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے فرمایا کہ قربانی کرو اور سر منڈواؤ اور واپس چلتے ہیں۔ مسلمان اس وقت اس سچویشن میں تھے اور جذباتی طور پر اس پوزیشن میں تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں اور ہم کیا نہ کریں، اور یہ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوتے رہے، ان سب میں ہمیشہ ایک فیصلہ کن اختتام ہوا کرتا، جبکہ اس معاہدے میں فی الحال صرف مسلمانوں کے لیے کنفیوژن ہی کنفیوژن تھی۔ خیر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کے سامنے پہلے اپنا سر منڈوایا اور قربانی شروع کی، تو دیکھا دیکھی سب مسلمان بھی اسی طرح کرنے لگے۔ قربانیاں کر کے اس کا گوشت مکہ میں اور باقی ارد گرد کے قبیلوں میں بھیج دیا گیا، اور پھر سب نے واپسی کا سفر لیا۔ اسی واپسی کے سفر کے دوران سورۃ الفتح نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پیاری ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہوں، یعنی تمام دکھ، تکلیف اور جذبات کو صرف اللہ تعالیٰ کے اس کلام نے کور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حدیبیہ کو فتحً مبین قرار دیا، یعنی ایک واضح فتح، ایسی فتح کہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن ابھی تک مسلمان اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ٹوٹل 11 سیکشنز میں ہم اس سورت کو پڑھیں گے۔ اس سورت کے سیکشنز بہت ہی خوبصورت ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسنلی کیا گفٹس دیے گئے اس فتح کے نتیجے میں، اور اس کے بعد 4 to 5 میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو کیا ملا۔ تو پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، بے شک ہم فتح کی، ہم نے آپ کو فتح کھلی، واضح۔ آگے دیکھیے کہ فتح دینے کا مقصد کیا تھا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ جو پہلے ہوا آپ کے قصور میں سے اور جو بعد میں ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قصور سے یہاں مراد ہے کہ وہ اسٹریٹجک ڈیسیژنز جو کہ ایک انسان لیتا ہے، انسانی لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسٹ ڈیسیژنز لیے، لیکن جب اس میں ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے تو ڈیوائن انٹرونشن سے پتہ چلتا ہے کہ اس ڈیسیژن کے بجائے دوسرا ڈیسیژن لینا زیادہ بہتر تھا، اور اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوتاہی کہا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایون وہ بھی کورڈ ہیں، وہ بھی سارے جو کہ آپ کے ڈیسیژنز بھی تھے وہ بھی بخش دیے گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ڈیوائن پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ آگے دیکھیے، وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پورا کر دے اپنی نعمت کو آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ رہنمائی کرے آپ کی سیدھے رستے کی طرف، یعنی اور وہ آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دے۔ کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت، کہ جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں وہ سب مکمل ہو جائیں اور دین پورا ہو جائے، اور وہ رہنمائی کرے آپ کی سیدھے رستے کی طرف، یعنی وہ رستہ جو کہ منزل کی طرف لے کر جائے، دنیا میں وہ منزل جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کی، یعنی فتح مکہ اور اسلام کی سربلندی، اور آخرت میں جنت الفردوس۔ یہ اس فتح کے گولز تھے۔ یہ فتح جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دی، اس فتح کا مقصد یہ تھا کہ یہ 3 گولز پورے ہو سکیں۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد فرمائے آپ کی اللہ مدد زبردست، یعنی اس فتح میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں تاکہ وہ گولز اچیو ہو سکیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا۔
لیکن ایٹ دا مومنٹ مسلمانوں کو کوئی مدد نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ عمرہ کیے بغیر جا رہے تھے۔ ایون مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنے پاس نہیں روک پا رہے تھے۔ کسی طرح بھی انہیں یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا اپر ہینڈ ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں میں سخت پریشانی پائی جا رہی تھی۔ لیکن آگے آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو ڈیفائن کیا اور مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا تاکہ وہ خود سمجھ سکیں کہ اصل فتح ہے کیا۔ آگے سیکشن نمبر 2 دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا گفٹس دیے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ہے جس نے نازل کی سکینت دلوں میں مومنوں کے تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں ساتھ اپنے ایمان کے۔ اس پریشانی اور غم و غصے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پر سکینت اتاری، یعنی سکون اور اطمینان اتارا تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے۔ ایمان تو ان کے پاس پہلے ہی تھا، لیکن اس وقت ان کے ایموشنل سٹیٹ ایسی تھی کہ جس کو کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت تھی، اور اسی لیے انہیں ایکسٹرا ڈوز کی ضرورت تھی ایمان کے، تاکہ وہ اس پر جمے رہیں۔ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ کعبے کو دیکھ کر سکینت حاصل کریں اور اس سے ان کا ایمان بڑھے، جیسے کہ ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے اور ہمارا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عمرہ کیے بغیر ہی یہ سکینت عطا کی، اور جیسے عمرہ کرنے کا اجر ہوتا ہے کہ جی گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عمرہ کیے بغیر ہی گناہوں سے معافی کی بھی خوشخبری دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آگے دیکھیے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی آسمان و زمین میں اور بھی بہت سارے لشکر ہیں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان لشکروں کو بھیج کر مسلمانوں کو یہاں پر بھی جتوا دیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن لیا کہ نہیں، یہاں پہ صرف معاہدہ ہوگا اور ابھی غزوہ کی اور جنگ میں جیتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اور یہ ساری سچویشن کیوں مسلمانوں کو دی گئی اس ایموشنل سٹیٹ میں، جس پر فردر انہیں سکینت بھی دی گئی، اس پورے پروسیس سے گزارنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ یہ نمبر 1 اجر ہے کہ وہ باغات میں، جنات میں داخل ہوں گے، اور دوسرا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور وہ دور کر دیں ان سے برائیاں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذنب کا ورڈ یوز ہوا تھا، اور باقی مسلمانوں کے لیے سیئات کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور جس کا فرق میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اس سے کامیابی کی اگر ہم اسلام میں ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ صرف یہ ہے کہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ ٹوٹلی ختم کر دیں اور جنت میں داخل کریں، یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور سورہ محمد کی طرح اس صورت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنی بھی غزوات سے ریلیٹڈ صورتیں، ان سب میں مومن عورتوں کا ذکر ہے، حالانکہ مومن عورتیں غزوہ حدیبیہ میں موجود نہیں تھیں، غزوہ بدر میں موجود نہیں تھیں، غزوہ خندق میں بھی وہ لوگ مدینہ میں تھی عورتیں، میدان جنگ میں موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی مومن عورتوں کو کیوں بار بار اجر بتایا جاتا ہے؟ یہ سورہ محمد میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، کیونکہ ان کی بھی قربانی تھی کہ وہ اپنے مردوں کو بھیجتی تھیں، ان کے بغیر رہتیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتیں، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھتیں۔ یعنی ایک وار سچویشن میں کسی کا بھی سروائیو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
اب آگے تھرڈ سیکشن میں منافقین اور مشرکین کا ذکر ہے کہ ان کے لیے سزا کیا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور وہ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں برا گمان۔ یعنی یہ جو مشرک اور منافقین تھے، منافقین وہ جو مدینہ میں تھے اور مسلمان ہونے کی ایکٹنگ صرف کرتے تھے، اصل میں وہ دل سے مشرکوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور مشرکین وہ کہ جو مکہ میں تھے، تو ان سب نے یہ سوچ رکھا تھا، برا گمان کر رکھا تھا کہ جی اسلام تو ہار جائے گا، یہ مسلمان تو مکہ میں ابھی جا رہے ہیں، سیدھا دشمن کے گھر میں جا رہے ہیں، وہ تو انہیں چھوڑیں گے نہیں اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور سب ختم ہو جائے گا، ایسا ان لوگوں نے گمان کر رکھا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کی سزا بتا رہے ہیں، علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم، انہی پر ہے گردش بری، یعنی جو خود دوسروں کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں، اصل میں ان کے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غضبناک ہوا ان پر، ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت بھی کی۔ یعنی مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑ لینا تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بگاڑ دیا۔ یعنی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم ان سے نہیں لڑ سکے یا ان کی کنڈیشنز پہ سائن کرنے پڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ ان پر غضبناک ہوگا اور اللہ کی ان پر لعنت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جہنم کو۔ یعنی مسلمان ان کے لیے کیا تیار کر لیتے، زیادہ سے زیادہ مار ہی ڈالتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یعنی یہ لوگ بچ کر جائیں گے کہاں جبکہ تمام لشکر فوجیں آسمانوں اور زمین کی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، تو یہ تو کبھی بھی ہار سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ابھی یہ لوگ بچے ہوئے ہیں اور ایک پیس ٹریٹی پہ سائن ہوا ہے، لیکن بعد میں یہ لوگ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کے سامنے۔ یہاں پہ دیکھیے دوسری دفعہ جنود السماوات والارض کا ذکر آیا ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 4 میں تھا، اب آیت نمبر 7 میں ہے۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے بہت ساری چیزوں کا ذکر صرف دو دفعہ آتا ہے، اور وہ کنٹراسٹ میں آئے گا، وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ یہاں پہ دیکھیں پہلے آیت نمبر 4 میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کا ذکر کیا تھا تو وہ اسی آیت میں پہلے شروع میں مسلمانوں کا ذکر ہوا تھا، یعنی سیم آیت میں مسلمانوں کا اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں کا ذکر تھا، کیونکہ مومنین بھی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں ہی شامل ہیں۔ لیکن آگے آیت نمبر 7 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کا ذکر مشرکین اور منافقین سے بالکل الگ کر دیا، ڈیفرنٹ آیت میں کر دیا۔ اب ان 3 سیکشنز کے لیے کنکلوڈنگ سیکشن ہے آگے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاب ڈسکرپشن ہے کہ آپ نے وٹنس کرنا ہے، اس بات پر گواہی دینی ہے کہ اسلام کا میسج پھیل گیا اور آپ نے میسج دنیا والوں کو پہنچا دیا، اور اس معاہدے کے بعد بھی یہی بات پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میسج پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ پریشان نہ ہوں اس پر۔ وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دینے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی اجر بتانے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور قیامت سے اور آخرت سے ڈرانے والے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس میں یہ بات نوٹ کیجئے گا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مبشرن ناؤن ہے اور نذیرن ناؤن ہے لیکن اسم نکرہ ہے۔ فرق دونوں میں یہ آ جاتا ہے کہ مبشرن کا مطلب ہے کہ کانسٹنٹلی، مسلسل، کنٹینیوس بیسس پہ خوشخبری دینے والا، اور نذیر کی جگہ اگر ہوتا منذر تو منذر بھی یہی ہوتا ہے کہ مسلسل ڈرانے والا، لیکن نذیر ہے، نذیرن مطلب کہ سچویشن بیسڈ ڈرانے والا، کہ جب جب ضرورت ہے اس حساب سے خبردار بھی کیا جائے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، تو ہمارا بھی ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ خوشخبری دینا ڈرانے پر حاوی ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم ہر بات میں ہر وقت ڈراتے ہی رہیں، جیسا کہ یوزلی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔
اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ الاحزاب میں بھی ہم نے پڑھی تھی، جو کہ جس میں غزوہ خندق کا ذکر ہے، آیت نمبر 35 تھی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آگے دیکھیے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم قوت دو اسے اور تم تعظیم کرو اس کی۔ یہاں پر اب مومنین سے بات کی جا رہی ہے، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا آیت نمبر 8 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جاب ہے، اور آگے اب مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ وہ ایمان لے کر آئیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت دیں، یعنی آپ کا ساتھ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں، یعنی دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کریں اور آپ کی عزت کی پروٹیکشن کریں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج آگے دنیا تک پہنچانے میں دیں۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم تسبیح کرو اللہ کی صبح اور شام۔ یہاں پر ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ مومنین سے ہی فردر کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور عزت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح یعنی ذکر کرو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایون حدیبیہ کے مقام پر جب کنڈیشنز مسلمانوں کے اگینسٹ تھیں اور مسلمانوں کا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، تب بھی ان کا یہی کام ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک کہیں اور آپ کی اطاعت کریں، اور اس کے بعد ہی ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ پر، صرف اللہ پر ایمان کافی نہیں بلکہ رسول پر ایمان اور رسول کی اطاعت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں، یعنی آپ کی سنتیں اور آپ کا میسج آگے پہنچائیں پوری دنیا تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت پر ایک آنچ بھی نہ آنے دیں۔ اب آگے فردر مومنین سے ہی بات کی جا رہی ہے، اور انہیں وہ اس بیعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ انہوں نے کی تھی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ بیعت رضوان کی اتنی ڈسکرپشن اسی لیے میں نے پہلے بتائی تھی تاکہ ہم ان آیات کو سیرہ کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں۔ بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، یعنی بیعت رضوان کوئی معمولی بیعت نہیں تھی جس پر آپ سارے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اپنی جان مال سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر جنگ کرنی پڑے گی تو ہم اس کے لیے بھی اور مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو وہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور بیعت کو پورا کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کو پورا کرنا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ اللہ کا اوپر ہے ان کے ہاتھوں کے، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہی بیعت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان اس تعظیم کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا جس طرح اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے، یعنی یہ اس بیعت کی اہمیت تھی۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو کوئی عہد توڑ دے تو بے شک وہ اپنے ہی نفس کے لیے عہد توڑتا ہے، یعنی اگر کوئی بیعت کرتا اور پھر واپس بھاگ جاتا یا پیٹھ پھیر لیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیتا تو اس کا نقصان اس کے اپنے ہی نفس کو ہونا تھا، کہ وہ اجر سے محروم رہتا اور وہ جہنم کا حقدار ہوتا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اپنا عہد پورا کرے جو اس نے اللہ سے عہد کیا تو عنقریب اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا، یعنی قیامت میں ان کا اجر کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، بہت بڑا اجر ہوگا جیسا کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اب آگے مخلفون کا ذکر آئے گا، وہ لوگ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، جو کہ دنیاوی ریزنز کی وجہ سے ایکسکیوزز، بہانے بنا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔
جس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ دو طرح کے لوگوں کا اس صورت میں ذکر آئے گا، ایک مومنین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اپنی وفاداری دکھائی اور بیعت کی، اور وہ لوگ جو کہ مخلف تھے، جو کہ ہر اس کام سے پیچھے رہ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، آپ کے بلانے پر لبیک نہیں کہا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ واپس پہنچیں گے تو عنقریب آپ کو پیچھے رہ جانے والے بدو اور دیہاتی جو ہیں وہ کہیں گے کہ مشغول کر لیا ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، بس ہمارے لیے بخشش مانگیے۔ یعنی وہ اپنے اوپر بھی الزام نہیں لگائیں گے بلکہ اپنے مال اور اپنے گھر والوں پر الزام لگائیں گے کہ جی انہوں نے ہمیں بیزی کر دیا، تو پلیز اب ہمارے لیے معافی مانگیں۔ حالانکہ اگر معافی مانگنی ہوتی اور یہ لوگ اتنے سنسیئر ہوتے تو یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، رو رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، یا عمرہ پر جاتے، عمرے پر جانے سے، حج پر جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن نہیں، وہ اس طرح اعلانیہ اس لیے کہتے کہ جی لوگوں کے سامنے بات ظاہر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ہم شرمندہ ہیں اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے معافی مانگ لی ہے، تاکہ لوگ ہمیں اب کچھ نہ کہیں، لوگ ہمارے بارے میں بری باتیں نہ کہیں۔ یعنی انہیں صرف لوگوں کی فکر تھی، اپنے اعمال کی یا اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بالکل فکر نہیں تھی۔ ابھی بھی ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہر دین کے کام سے پیچھے ہی رہتے ہیں، کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چاہتے۔ ان کا اور ان کا حال ایک ہی جیسا ہے۔ آگے دیکھیے، یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ صرف بتا سکتے تھے کیونکہ دلوں کا راز صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلفین سے ملاقات سے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے دلوں میں یہ ہے نہیں جو وہ کہتے ہیں، بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہہ دیجئے تو کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہارے ساتھ ارادہ کرے کسی تکلیف کا، او اراد بکم نفعا، یا تمہیں کسی نفع پہنچانے کا، فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے۔ یعنی ابھی تم لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، بہانے بنا رہے ہو، تو بعد میں اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم خود کو بچا سکو گے؟ تم اس چیز کے مالک ہو سکے کہ تم اپنی حفاظت ہی کر سکو؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ وہ جو تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر پڑھا تھا کہ ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا، یہ صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کے مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں، تو تم تو ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں لا سکتے، اور تمہارے دلوں کا جو حال ہے اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پوری طرح باخبر ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا، ان لن ینقلب الرسول والمؤمنین الی اہلیہم، کہ اللہ کے رسول اور مومنین اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹیں گے ہی نہیں ابداً، کبھی بھی۔ یعنی انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ لوگ تو اب مکہ جا رہے ہیں، وہ لوگ تو انہیں مار ڈالیں گے، یہ لوگ تو زندہ بچ کر ہی نہیں آئیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کر دیا تھا تمہارے دلوں میں اس بات کو، یعنی شیطان نے اسی بات کو تمہارے دلوں میں اتنا زیادہ جما دیا تھا کہ تم سمجھتے تھے کہ یہی سچ ہے اور یہ لوگ تو زندہ ہی نہیں آئیں گے، تو ہم کسی طرح بچ جائیں اور ہم ان کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ان کا بہانہ نہیں تھا، باقی سب جھوٹ تھا۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور انہوں نے گمان کیا گمان برا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو تم لوگ ہی ہلاک ہونے والے۔ یعنی ہلاکت صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں برا سوچا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین سے مدد کا وعدہ کیا اور فتح کا وعدہ کیا، اور اس فتح اور مدد کے لیے شرط صرف یہ تھی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے، لیکن یہ لوگ اس پر بھی جم کر قائم نہ رہ سکے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، انہوں نے برا گمان کیا۔ یہ دیکھیے کہ یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 6 میں ہم نے پہلے یہی پڑھا تھا، ظَانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے تھے۔ وہاں پہ مشرکین اور منافقین کا ذکر تھا، یہاں پہ مخلفین کا ذکر ہے۔
وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو بے شک ہم تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ ایمان، یہاں پہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے مخلفین کی کون سی والی برائی کاؤنٹ ہو رہی تھی؟ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، تو وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی کو آگے اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر بات پہ اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے یہی بات کنکلوڈ ہوگی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ آگے 14 نمبر آیت جو اس صورت کا بالکل سینٹر بنتا ہے، ٹوٹلی بالکل سیپریٹ آیت ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی کہ بالکل ایک ورڈکٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں سینٹر میں کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ یعنی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان تو مر جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس نہیں آئیں گے، تو اب ہمارے پاس ہوگی مدینہ کی حکومت اور ہم جو چاہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ اوپر دونوں گروہوں کو ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشش کس کے لیے رکھی ہے؟ مومنین کے لیے، اور عذاب کس کے لیے رکھا ہے؟ جو مخلفین ہیں، منافقین ہیں اور مشرکین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے عذاب پر، غضب پر حاوی ہے، تو وہی بات اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، تو مایوسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ آگے 15 نمبر آیت سے اس صورت کا سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو جائے گا، جس کے فردر سیکشنز ہوں گے۔ شروع سے ہم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا گفٹ تھا، پھر مومنین کے لیے کیا گفٹ تھا، پھر منافقین اور مشرکین کے لیے عذاب کیا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور مومنین کو کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ بیعت کا اسی میں ذکر تھا کہ اپنی بیعت، یعنی جو بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد وہ لوگ تھے جو کہ پیچھے رہے، مخلفین، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب سیکنڈ جو پارٹ سٹارٹ ہوگا اس کے سب سیکشنز میں دیکھیے، سب سے پہلے مخلفین کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، عنقریب کہیں گے پیچھے رہنے والے، جب چلو گے تم طرف غنیمتوں کے تاکہ تم لے سکو انہیں، چھوڑ دو ہمیں، ہم پیچھے چلیں تمہارے۔ یہ فیوچر پریڈکشن ہے حدیبیہ کے بعد جو جنگ خیبر ہوئی تھی اس کی، کہ جب جنگ خیبر کا وقت آئے گا تو مخلفین جو اس وقت پیچھے رہ گئے جبکہ مشکل حالات تھے، تو اس وقت کہیں گے کہ جی ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، کیونکہ ان کی نظر بھی غنیمتوں پر ہوگی۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل ڈالیں اللہ کے کلام کو۔ قل کہہ دیجئے، لن تتبعونا، ہرگز نہیں تم پیچھے آؤ گے ہمارے، کذالکم، اسی طرح، قال، فرمایا، اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ ہے وہ کلام اللہ جس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ شاید بدل ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ لکھ دیا کہ جی یہ لوگ نہیں ساتھ جا سکیں گے، پہلے یہ لوگ نہیں، انہوں نے جانا نہیں چاہا حدیبیہ پر، اور اب یہ چاہیں بھی تو یہ جا نہیں سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ رول پتہ چلتا ہے اپنی لائف میں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بلانے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تو بعد میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہماری بھی کیوں اہمیت رہے گی، ہماری بھی بات کیوں مانی جائے گی، ہماری بھی دعا کیوں قبول ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ لبیک نہیں کہیں گے۔ اذان ہوتی ہے، ہم نہیں اٹھتے نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی بعد میں جب ہم کہیں گے کہ جی نہیں ہماری بات مانی جائے، ہماری دعا مانی جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں یہ گفٹس مل جائیں، نعمتیں مل جائیں، تو وہ مانی ہی جائیں گی، پھر یہ کیسے رول اپلائی ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، پس وہ ضرور کہیں گے بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے۔ دوبارہ ان کی کنورسیشن بتائی جا رہی ہے کہ تب وہ یہ باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ جی تم لوگ تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ ہیں وہ نہیں وہ سمجھتے مگر بہت تھوڑا۔
یعنی ان کے خیال میں جو حسد ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، یعنی جو ان کے لیے احکامات نازل ہوتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے اور اوپر سے مختلف الزامات لگاتے ہیں۔ قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ کہہ دیجئے پیچھے رہنے والوں سے، من الاعراب اعرابیوں دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے۔ بیسکلی مدینہ کے ارد گرد بہت ساری بدوؤں کی دیہاتیوں کی بستیاں تھیں، ان میں سے یہ لوگ یوزلی آیا کرتے تھے، یہ ان کا ذکر ہے۔ سَتُدْعَوْنَ ان قریب تم بلائے جاؤ گے، اِلیٰ قَوْمٍ اُولی بَأْسٍ شَدِید طرف ایک قوم کے سخت جنگجو لڑنے والے کی۔ یعنی اب یہ تھرڈ پریڈکشن ہے، ابھی اس سے پہلے نمبر 15 آیت میں خیبر کی پریڈکشن تھی، اب تبوک کی بات ہو رہی ہے کہ ایک قوم جو کہ سخت جنگجو اور لڑنے والی ہے، یعنی وہاں پہ رومنز رہتے تھے جو کہ عیسائی تھے، ان کی طرف تم لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اور تبوک پر جانا والنٹیریلی نہیں تھا بلکہ فرض تھا۔ سورۃ التوبہ میں ہم پڑھیں گے کہ تبوک پر جانا سب مدینہ کے رہنے والوں پر فرض تھا اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہونا ہی تھا۔ تقاتلونہم تم جنگ کرو گے ان سے، او یسلمون یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا پھر اگر تم اطاعت کرو گے دے گا تمہیں اللہ اجر اچھا۔ وإن تتولوا کما تولیتم من قبل اور اگر تم منہ موڑ جاؤ گے جیسا کہ تم نے منہ موڑا تھا اس سے پہلے، یعنی حدیبیہ پر جیسے کہ تم نے کیا، اور احد پہ بھی یہ لوگ نکل گئے تھے، ان لوگوں نے اطاعت نہیں کی تھی، واپس چلے گئے تھے۔ یعذبکم عذابا علیما وہ عذاب دے گا تمہیں عذاب دردناک۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے پاس آپشن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ضرر دیں، تکلیف دیں، یا چاہے تو انہیں نفع دیں، لیکن یہاں آیت نمبر 16 میں بالکل دروازے بند ہو گئے ہیں، کیونکہ تبوک پر جیسے کہ میں نے بتایا جانا والنٹری نہیں تھا بلکہ کمپلسری تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو پھر اطاعت ضروری ہوگی اور تمہیں جانا ہی ہوگا۔ اور جب ہم تبوک پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ تبوک کے حالات اتنے سخت تھے، گرمی کی بے انتہا گرمی تھی، بھوک پیاس کا شدید عالم تھا اور بالکل جانے والے حالات نہیں تھے، اور اس وقت کیا کیا بہانے کیے منافقین نے سورۃ التوبہ میں ہم پڑھیں گے، اور اعرابیوں نے بھی۔ تو ابھی خیبر پر جانے کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ غنیمت ملنا زیادہ آسان تھا، اور جب بھی مشکل حالات آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں تو فوراً یہ لوگ مکر جاتے ہیں، اور یہاں پہ انہیں صرف ایک آپشن دیا گیا کہ اگر یہ منہ پھیر لیں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب مدینہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہ جینون ریزنز کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتے تھے، تو آگے ان کا ذکر ہے، لیس علی الاعمی نہیں ہے اندھے پر، حرجن کوئی حرج، ولا علی الاعرج اور نہ ہی لنگڑے پر حرج کوئی گناہ، ولا علی المریض حرج اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی گناہ ہے۔ یعنی ڈسینڈنگ آرڈر میں بتایا گیا ہے کہ اندھا جو ہوتا ہے وہ تو پرماننٹ پرابلم ہے نا، وہ پھر نہیں جا سکتا، اس کا ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے بعد لنگڑا ہے جو کہ اس سے لیسر ڈگری کا پرابلم ہے، اس کے بعد مریض ہے جو لیسٹ ڈگری کا پرابلم ہے، لیکن ان سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس گنجائش ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وہ داخل کرے گا اسے باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اور جو کوئی منہ پھیرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت فرض ہے، صرف ان پر ہی نہیں ہم پر بھی، اور انہی کے لیے اجر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جنات ہیں، اور جو کوئی منہ پھیرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذابًا علیما 16 نمبر میں آیت میں بھی تھا اور 17 نمبر آیت میں بھی تھا، اور سیم کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ ایون آج بھی ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی، آپ کی سنت، آپ کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان سے منہ پھیرنا ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے، ان سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا، اطاعت ہی ضروری ہے۔ مخلفون کا ذکر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس سیکنڈ ہاف میں ہم دیکھیں گے دوبارہ بیت الرضوان کا ذکر آئے گا، جیسے فرسٹ ہاف میں بھی ہم نے دیکھا تھا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بیت الرضوان کے بارے میں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو ان پر اس نے سکینت اتاری۔ واصابہم فتحا قریبا، اور عطا کی انہیں فتح قریبی۔ یہ جو آیت ہے لقد رضی اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اسی رضامندی کی وجہ سے ہی اس بیت کا نام بیت الرضوان ہے، یعنی وہ بیت جس پر اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوئے تھے۔ اور یہ ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی جو کہ حدیبیہ کے مقام پر تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، اور انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت بھی دیا، یعنی ایمان عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے دل میں ایمان ہے لیکن جب عمل کی بات آئے یا اطاعت کی بات آئے تو ہم نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت اتاری۔ اس سے پہلے آیت نمبر 4 میں بھی ہم نے سکینت کا ذکر پڑھا تھا، یہاں پہ دوسری دفعہ ذکر آیا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دل میں سکینت، سکون، اطمینان اتارا تھا۔ اور اب ہم نے پڑھا ہے فانزل السکینۃ علیہم، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے سکون اتار دیا، یعنی پہلے انہیں دل کی مضبوطی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، اور اب بیعت کے بعد جب کہ ان کے اوپر یہ خوف طاری تھا کہ اب وہ مر بھی سکتے ہیں، نہ وہ ہتھیار لائے تھے نہ وہ اپنی ڈھال لائے تھے، اور احرام میں تھے اور لڑائی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تب ان کے اوپر ایک خوف چھایا ہوا تھا، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اب اس کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری کہ وہ لوگ اس ڈر سے نکل آئیں۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور عطا کی انہیں فتح قریبی۔ قریبی فتح دوبارہ سے فیوچر پریڈکشن ہے، یعنی خیبر کی جو جنگ ہوگی اور فتح مکہ ہوگا، وہ دونوں فتح قریبہ ہوں گی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں تحفے میں دی، صرف ان ہارڈ شپس کی وجہ سے جس میں سے وہ اب گزر رہے تھے۔ اور اوپر مخلفین کا ذکر تھا، انہیں بھی اب اگزامپل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل میں انہیں ان مومنین کو فالو کرنا چاہیے تھا جنہوں نے بیعت لی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت ساری غنیمتیں وہ جنہیں حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ابھی مسلمانوں کو غنیمت نہیں مل سکتی، یا ابھی مسلمانوں کی فیور میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ بعد میں انہیں غنیمت ملے گی اور بعد میں بھی انہیں فتح ملے گی۔ یہ فتح اور قسم کی ہے، اور بعد میں جو فتح ہوگی اس کے ساتھ غنیمتیں بھی ہوں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہی سبجیکٹ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، وعدہ کیا تم سے اللہ نے غنیمتوں کا بہت سی تم حاصل کرو گے جنہیں۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو اس نے جلدی دی تمہیں یہ۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اس نے روک دیے ہاتھ لوگوں کے تم سے، یعنی جنگ نہیں ہونے دی۔ جو جنگ کے لیے 80 لوگ آئے تھے ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے روک دیے، اور وہ لوگ پکڑے گئے تھے سارے، اور اس کے بعد بھی قریش جو مسلسل چاہ رہا تھا کہ جی یہ لوگ نہ آئیں، اور وہ لوگ تیار بیٹھے تھے جنگ کے لیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائے ایک نشانی مومنوں کے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ ہدایت دے تمہیں سیدھے رستے کی طرف، یعنی یہ پورا سینیریو جو حدیبیہ کا ہوا ہے اور ایک معاہدہ ہوا ہے، وہ ایک نشانی بن جائے مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اپنی، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اس سے سبق سیکھے، اور اس پورے معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ایک نشانی بنایا تاکہ وہ اس سے سبق سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں سیدھا رستہ ہے، اور اسی کے ذریعے ہی انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اور اس میں یہ جو پہلے ذکر تھا غنیمتوں کا، یہ جنگ خیبر کا ہی ذکر ہے جو کہ اب حدیبیہ کے بعد ہوگی، اور آگے فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو اس نے جلدی دی تمہیں یہ بھی خیبر کا ہی ذکر ہے، کیونکہ اسی سال تو نہیں، کچھ مہینوں کے بعد فوراً خیبر ہو گئی تھی 7 ہجری میں۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور دوسری غنیمتیں نہیں تم قادر ہوئے جن پر، تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے انہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا۔
و اخرى اور دوسری یعنی اس کے بعد حدیبیہ کے بعد جتنی بھی فتح نصیب ہوگی، یعنی خیبر کے موقع پر اور فتح مکہ اور اس کے بعد رومنز کے ساتھ جو جنگیں لڑی ان میں فتح ہوئی، یہاں پہ ان سب کا ذکر ہے۔ یہ تفاسیر میں مینشنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مسلمان اس پر قادر آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اتنی ہمت دیں گے کہ وہ ان میں جیت سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کی بنا پر ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ساری وکٹریز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایزی بنا دیا، ورنہ یہ پاسبل نہ ہوتا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر تم سے جنگ کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، البتہ وہ پھیر لیتے اپنی پشتیں، پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی خیبر کے موقع پر بھی زیادہ جنگ نہیں ہوئی تھی، ایون فتح مکہ کے موقع پر بھی ایک دو لوگ تھے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کچھ کرنے کی، ہڑپ وغیرہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایز سچ جسے کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی ہو پراپر، وہ بالکل نہیں ہوئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا، اور اگر وہ جنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے تو نہ ہی ان کا کوئی دوست ہوتا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوتا، بلکہ وہ اسی طرح ہی برے طریقے سے ہارتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، طریقہ ہے اللہ کا وہ جو تحقیق گزر چکا اس سے پہلے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ یہاں پہ کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ کے کس طریقے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ محمد میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نصر اور فتح کا یہ پرومس کر رہے ہیں نا، تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے میں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی کس سنت کا ذکر ہے کہ والعاقبۃ للتقویٰ، کہ صرف جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں عاقبت صرف ان کے لیے ہے، یعنی اچھا انجام، آخرت کا انجام اور ایون دنیا میں بھی مدد صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہاں تک مومنین سے کی گئی جو فیوچر پریڈکشنز تھیں یا فیوچر گارنٹیز جو انہیں دی گئیں ان کا ذکر تھا۔ اب آگے دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دیا بلکہ اس کو روک دیا، بِبَطْنِ مَکَّةَ، وادی مکہ میں، من بعد، اس کے بعد، ان کے أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، کہ اس نے کامیاب کیا تمہیں ان پر، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ اس سے جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا۔ یہاں سے حدیبیہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً تمہیں کامیابی دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ان نیگوسیشنز کو نہ ہونے دیتے، معاہدہ نہ ہوتا، تو یقیناً تم لوگ آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کامیابی کس طرح تھی، کیوں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی کہہ رہے ہیں۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا، کہ وہ جو دوسرا گروپ تھا جو مکہ کے لوگ تھے وہ تھے جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے تمہیں روکا مسجد حرام سے، یعنی عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیا، اور قربانی کے جانوروں کو جو روکے ہوئے تھے، ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچے اپنی حلال گاہ کو، اور ایون قربانی کا جو عظیم کام تھا اس سے بھی انہوں نے روکا ہوا تھا۔ اب آگے وجہ سنیے، وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن اور کچھ مومن عورتیں، لم تعلموہم، نہیں تم جانتے انہیں، ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تم جانتے انہیں کہ تم پامال کر دو گے انہیں، پھر پہنچتی تمہیں ان کی وجہ سے کوئی تکلیف بغیر علم کے۔ یعنی مکہ میں ابھی مومن مرد اور مومن عورتیں موجود تھیں جو کہ یا تو کسی وجہ سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے یا کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، اور موسٹلی مشرکین کے تشدد کی وجہ سے ہی۔
تو اگر مسلمان اس وقت اگر لڑ پڑتے اور اللہ تعالیٰ ایون انہیں فتح بھی جیت بھی دے دیتے، لیکن کیا ہوتا کہ وہ ان مومن مردوں اور عورتوں کو بھی مار ڈالتے، پامال کر دیتے، یا ان کا مال وغیرہ چلا جاتا، یا اور ان کے نقصانات ہوتے، تو مسلمان دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا باعث بنتے، اور یہ بات صرف اللہ تعالیٰ جانتے تھے اور یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک حکمت بتا رہے ہیں ان بہت ساری حکمتوں میں سے، جس کی وجہ سے کہ حدیبیہ کے مقام پر جنگ نہیں ہوئی بلکہ معاہدہ ہوا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے وہ چاہے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے البتہ عذاب دیتے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، عذاب دردناک۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت میں ہی شامل کرنا چاہتے تھے، اور اگر یہ لوگ وہاں سے پہلے ہی نکل چکے ہوتے، مدینہ آ چکے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کا مزہ ضرور چکھاتے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے گھر سے روکنے کی وجہ سے۔ اور پھر تیسری دفعہ یہاں پہ عذابًا الیما کا ذکر آیا ہے کہ انہیں پھر دردناک عذاب ملتا ہے، یعنی یہ ان کے جو جرم تھا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، اس کی انٹینسٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اوپر اسی آیت میں 25 نمبر آیت میں شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اس کے بعد انہوں نے مسجد حرام سے روکا، یعنی مسلمانوں کو جن کا کہ حق تھا کہ وہ آ کر عمرہ، طواف اور حج کریں، ان کو اس سے روکا، اور پھر قربانی سے بھی روکا، جانوروں کو بھی روک دیا گیا کہ وہ قربان بھی نہ ہوں وہاں جا کر۔ تو یہ سارے کوئی چھوٹے گناہ نہیں تھے۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جب رکھ لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں حمیت ضد کو، جیسے کہ حمیت جاہلیت کی، یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو پریجڈس تھے کہ جی ہم ہی بہت بڑی چیز ہیں اور ہم ہی سارا کچھ ہیں اور ہمارے آباء و اجداد بہت بڑی چیز تھے، ایک جو بیسیکلی انا کا دھوکہ تھا، ان لوگوں میں یہ لوگ گھرے ہوئے تھے اور اسی میں رہنا چاہتے تھے اور اپنی ضد پر ہی اڑے رہے۔ تو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور مؤمنین پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اس نے لازم کر دی ان پر تقوی کی بات اور وہ زیادہ حقدار تھے اس کے اور اہل اس کے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سکینت کا ذکر اس سے پہلے آیت نمبر 4 اور 18 میں تھا، جس میں السکینۃ ہم نے پڑھا، یہاں پہ سکینتہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس سکینت کو اپنے ساتھ اسپیشلی یہاں پہ منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود سکینت دی اپنے رسول کو اور مومنین کو اس حمیت کے خلاف جو کہ کافروں کے دلوں میں تھی، یعنی کافر جو اتنا بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے اور اپنا سکہ جمانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ جی عرب یہ نہ کہیں کہ ہم جھک گئے، تو اس بات کے اگینسٹ اور ان کی کنڈیشنز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے خاص سکینت اتاری اپنے رسول اور مومنین پر اور ان پر تقوی کی بات لازم کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ اس ساری سچویشن کو اگنور کر سکیں، مطمئن ہو سکیں، معاف کر سکیں اور اچھی حالت میں وہاں سے لوٹیں۔ یہ تمام باتیں تقوی کا حصہ ہیں۔ تقوی میں لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اس پر کہ یہ لوگ تقوی پر جمے رہیں اور پھر مسجد حرام میں داخل ہوں۔ آگے 27 نمبر آیت دیکھیے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک اللہ نے سچی خبر دی اپنے رسول کو خواب میں ساتھ حق کے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا وہ بالکل سچا تھا۔
مسلمان عمرہ کے لیے ضرور جائیں گے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسجد حرام میں داخل تو ہونا ہی ہے لیکن امن کی حالت میں بغیر کسی جنگ و جدل کے داخل ہوا جائے۔ محلقین رؤوسکم، منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو، ومقصرین اور ترشوائے ہوئے، یعنی عمرہ اور حج کرنے کے لیے امن کی حالت میں وہ جائیں۔ لا تخافون، نہیں تمہیں خوف ہوگا، یعنی ابھی تو خوف تھا نا، اور مسلسل پہلے ایک حملہ ہوا، اس کے پہلے پتہ چلا کہ جی کفار تیاری کر رہے ہیں تو تھوڑا مسلمان گھبرائے، اس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو فجر کے وقت حملہ ہوا، اس کے بعد نیگوشیٹرز آتے رہے اور سخت باتیں بھی کرتے رہے اور ڈیفرنٹ کنڈیشنز رکھی گئیں، تو اس وقت ایک خوف کا عالم تھا، لیکن آگے اب خوف نہیں ہوگا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اس نے جان لیا جو نہیں تم جانتے تھے تو اس نے کر دی علاوہ اس کے فتح قریبی، یعنی فتح اب قریب ہی ہے، جو مکہ کی فتح ہوگی اور عمرہ اور حج کرنے کی جو آزادی ہوگی وہ اب قریب ہی ہے، اور اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جتنی زیادہ ٹف سچویشنز ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ سچویشنز میں، فیوچر پریڈکشنز میں اچھی نیوز، گڈ نیوز دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو موٹیویشن ملے اور انکریجمنٹ ملے، جیسے سورۃ الاحزاب میں بھی ہم پڑھیں گے، سورۃ الانفال میں بھی ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح سورۃ الفتح میں بھی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے، تاکہ وہ غالب کر دے اسے اوپر تمام دین کے، اور کافی ہے اللہ گواہ اس بات پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی اور وعدہ ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا دین حق کے ساتھ، اور صرف دین حق ہی تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہی ہے اور وہ غالب آ کر رہے گا۔ جی لاسٹ آیت، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی وہ لوگ جو مومنین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، غزوات میں شامل ہوتے ہیں، معاہدات کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ رحماء بینہم تراہم، مہربان ہیں آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ، مومنین کے ساتھ وہ لوگ رحم دل ہیں، نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے انہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو آپ کے اصحاب ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے دو خوبیاں پہلے بیان کیں، کیونکہ وہ کفار کے ساتھ سخت ہیں اور وہ آپس میں مہربان ہیں، اور آگے کیا کہ وہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضامندی، یعنی ہر طرح کا فضل، یعنی ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی وکٹری صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کے خواہش مند رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، علامت ان کی ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثر سے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے زیادہ سجدے کرتے ہیں کہ ان کے چہروں پر ان کے آثار موجود ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی انا کو زمین پر رکھتے ہیں، اور یہی سجود ہمارا بھرم اور ہماری پہچان ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے مثال ان کی تورات میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تورات میں مثال دی اس میں یہ تھا کہ جی ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہیں، سجدوں کے نشان ہیں۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں، بائبل میں بھی صحابہ کا ذکر تھا، تورات میں بھی ذکر تھا اور بائبل میں بھی ذکر تھا، اور یہ ان کے لیے آنر ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی آسمانی کتابوں میں بھی تعریف کی۔
اور انجیل میں کیا مثال ہے؟ کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ، مانند ایک کھیتی کے جس نے نکالی کومپل اپنی، پھر اس نے مضبوط کیا اس کو۔ یعنی ایک فارمر ہے، وہ سیڈز ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے زمین میں، اور اس میں سے چھوٹا سا پودا، چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے مضبوط کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کا بیج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے ایمان نکلتا ہے، اور وہ ایمان وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ فاستغلظ فاستوى على سوقه، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر۔ یعنی مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے کہ وہ ایک مضبوط تنے کی طرح بن جاتا ہے۔ یعجب الزراع، وہ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، یعنی جو بیج ڈالنے والا تھا اس کو وہ خوش کر دیتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان کا بیج ڈالا مومنوں کے دلوں میں، اور وہ ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرتا ہے۔ یعنی ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب لاسٹ ڈیز تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں مبتلا تھے اور اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی کے پاس آ کے، جو دروازہ تھا جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، جس کے آگے پردہ تھا، اور پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، تو آپ پردہ ہٹاتے اور دیکھتے کہ تمام مومنین نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے وقت آپ دیکھتے اور آپ کے دل کو تسلی مل جاتی، اور آپ پھر واپس چلے جاتے، اور یہی منظر آپ بار بار دیکھتے اور آپ خوش ہوتے۔ لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ، تاکہ وہ غضبناک کریں ان کے ذریعے کافروں کو، اور یقین کریں کافروں کو جتنا زیادہ دکھ مسلمانوں کی یونٹی سے اور مسلمانوں کے سجود سے اور قیام سے ہوتا ہے، اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات، نیک، منہم، ان میں سے، یعنی ایمان عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے عمل بھی کیے، عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ صرف ایمان کو قبول نہیں کرتے، عمل کرنے ضروری ہیں۔ مغفرۃ و اجر عظیما، ان کے لیے ہے بخشش اور بہت بڑا اجر۔ یہاں سے ہمیں فتح کی ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے۔ یہ ہے اصل فتح، اصل جیت، کہ وہ لوگ تیار ہوں جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہوں، جو کہ اللہ کے مشن کو پورا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلیں۔ مسلمان ہی اسلام کا ایسٹ ہیں۔ ہیومن ریسورس میں ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں کہ پیپل سب سے بڑا ایسٹ ہوتے ہیں، اور یہی ہماری فتح ہے، یہ اس امت کی فتح ہے۔ جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے اور پھر جو کراپ ہے وہ پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، اسی طرح جب ایک انسان کے دل میں ایمان کا بیج بویا جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور پھر ایمان وہ آگے ٹرانسفر کرتا ہے، وہ مزید پھر آگے ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، چاہے ایک بھی آیت ہو، اس کو مجھ سے لے کے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس طرح جیت بنتی ہے۔ یہ جیت ہوتی ہے کہ وہ مومنین جو کہ رکوع اور سجدوں کی حالت میں ہوں، جن کے ماتھوں پر سجدوں کے آثار ہوں، جن کے دلوں میں ایمان زندہ ہو۔ آج ہم کوانٹٹی میں زیادہ ہیں، لیکن ہماری کوالٹی، ہماری رکوع اور سجود کی کوالٹی نیچے جا چکی ہے۔ کوانٹٹی میں ہونے کے باوجود ہمارا رعب آج نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ ایمان ہی نہیں رہا۔ اصل میں تو یہ تھی فتح، جس فتح کا یہاں پہ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ وہ فتح جو کہ صحابہ کو ملی، وہ خوبیاں جو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بتائی ہیں، کہ کفار ان کے رعب میں آ جاتے، کفار ان سے ڈر جاتے، اور اب کیا معاملہ ہے؟ اب ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے، اور اب ہمارے کیا حالات ہیں کہ ہماری خانہ جنگیاں ہی نہیں ختم ہوتی، ہم آپس میں ہی تفرقات میں پڑ چکے ہیں، اور لڑائی جھگڑے، اور یہ تمہارا مسئلہ، یہ میرا مسئلہ، یہ تمہاری مسجد، یہ میری مسجد، اس چکر میں سے ہی ہم نہیں نکلتے۔
باقی ساری جو وکٹریز ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خیبر کی پریڈکشن دی، تبوک کی پریڈکشن دی، مکہ کی بات کی، وہ تو آ جائیں گی. انہیں اللہ تعالیٰ نے ایزی وکٹریز کہا، وَأُخْرَى، کہ وہ تو آرام سے، وہ تو دوسری چیزیں ہیں، وہ تو آرام سے آ جائیں گی. اصل چیز تو یہ ہے فتح کے لوگوں کی آرمی بنانا، ایسے لوگوں کی جماعت بنانا جن کے دلوں میں ایمان زندہ ہو. وہ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ وہ بیج جس کی جڑیں مضبوط ہونی چاہیے تھی، وہ ایمان کی جڑیں جن کا مضبوط ہونا ضروری تھا. اور اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اس کے اوپر جو عمل کھڑا ہوگا وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا. جب یہ علم، قرآن کا علم ہمارے اندر صحیح سے راسخ ہو جائے گا اور ہم سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں کیا ہے، تو ہم صحیح مسلمان بن سکیں گے اور ہم اس پیغام کو سمجھ سکیں گے اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچا سکیں گے. یہ ہے فتح، کہ ان لوگوں کو تیار کرنا جو کہ سمعنا و اطعنا والے لوگ ہوں، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرنا، یہ ہماری گھٹی میں شامل ہو. اور پھر ایسی امت کا، اس قوم کا مین لارجر گول کیا ہو؟ گول ہو مغفرتاً و اجراً عظیما، کہ ہمیں مغفرت ملے. ہماری پوری زندگی کا گول ہی یہ ہے کہ ہمیں مغفرت ملے. اللہ تعالیٰ نے جو پہلی دعا سکھائی تھی دنیا کے پہلے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ مغفرت کی ہی دعا تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور جو آخری دعا مسلمان مانگیں گے، جو کہ پل صراط پہ جاتے ہوئے مانگیں گے، وہ ہوگی سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. وہ آخری دعا بھی استغفار کی ہوگی، اس وقت بھی ہم بخشش مانگ رہے ہوں گے. انسان نے پہلی دعا بھی بخشش کی مانگی اور وہ آخری دعا بھی بخشش کی مانگے گا. یہ وہ فتح کا میسج ہے جو کہ ہمیں قرآن کے ذریعے ملتا ہے، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے ملتا ہے. آج جب ہم دیکھتے ہیں اتنی جگہوں پر، فلسطین میں، سیریا میں، ایون چائنا میں جو مسلمس کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیر میں اور بہت ساری کنٹریز میں جو ہو رہا ہے، اور ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح فتح نصیب ہو، کسی طرح کامیابی نصیب ہو. تو جب تک ہم فتح کی ڈیفینیشن ہی نہیں پڑھیں گے اور یہ ان لوگوں کی جو خوبیاں اس آیت میں بتائی گئی ہیں ان کو نہیں اپنائیں گے، تو پھر ہم کیسے ڈیزرونگ بنیں گے اس فتح کے لیے؟ اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا آیت نمبر 15 میں اور 16 میں، کہ وہ مخالفین جو کہ جب انہیں آپشن دیا جاتا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور وہ انکار کر دیتے اور بات نہیں مانتے اور اطاعت نہیں کرتے تھے، تو بعد میں پھر انہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا. جب موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب تم نہیں آؤ گے. تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا. آج ہمارے لاس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، ہم نمبرز میں اتنے زیادہ ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں حقیقی فتح جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ نہیں نصیب ہوتی. باقی جو دنیاوی فتوحات ہیں وہ تو پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ہمارے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہمارا ایمان ہوگا، ہمارا عمل ہوگا، یہ صفات ہم میں ہوں گی مومنین کی جو اس پوری صورت میں بیان ہوئی ہیں. اگر وہ ہوں گی تو پھر ہمیں مغفرت اور اجراً عظیم بھی ملے گا اور دنیا کی فتوحات بھی ساتھ ساتھ ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میسج کو سمجھنے کی توفیق دیں اور اس کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.